यार तू भी किथे वड़ना ये क्या है माँ क्या मारी है मारी बेटा इनका है ना तो सब लोग बात करते हैं। चलो चलो चुप कर शाबाश कोई बात नहीं अधिकार का मोड़ना चाहिए बड़ा सरकारी से पढ़ाओ मेरे ना बड़ा अच्छा है तानो अल्लाह मुझे लाहौर हाई कोर्ट में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया जिसमें अदालत ने बच्चे बाप के हवाले किए। बच्चे बाप के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बच्चे अदालती फैसले के बाद चीखों पुकार करते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे और इल्तिजा करते रहे कि वो माँ के साथ जाना चाहते हैं, बाप के साथ नहीं जाना चाहते। बाप था कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती उठाए हुए था और जो बेटा था वो बार बार बाप की बाहों से नीचे उतर रहा था और इल्तिजा कर रहा था कि वो माँ के साथ जाना चाहता है, बाप के साथ नहीं जाना चाहता। इस तरह बेटी की भी यही सूरत थी और बेटी भी बार बार इल्तिजा करती रही, चीखों पुकार करती रही, वावेला करती रही कि वो माँ के साथ जाना चाहती है, बाप के साथ नहीं जाना चाहती। ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें आज लाहौर हाई कोर्ट के वकला और साइलिन के दिल दहला दिए और वो इस बात को सोचने पे मजबूर थे कि आखिर क्या वजह है कि बाप बच्चों को पाल भी रहा था, उनके पास भी थे और माँ जो दूर दराज रहती है और फैसलाबाद से आई और बच्चों के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने दोनों फ्रीकैन के वकला की दलील सुनने के बाद बच्चों को बाप के हवाले किया, लेकिन बाप बच्चों की परवरिश करने के बावजूद माँ की ममता को नहीं खरीद सका और बच्चे सैकड़ों मील दूर रहने के बावजूद माँ की ममता के लिए तरसते रहे। आज भी तरस रहे थे, माँ के साथ जाने के लिए इसरार कर रहे थे, लेकिन बाप था कि ज़बरदस्ती उनको ले जा रहा था, बाप था कि उनको डांट डपट कर रहा था और अदालती फैसले के बाद बाप के तो और ही नखरे थे। वो पुलिस भी उनकी मदद कर रही थी। अब दो ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जो दरख्वास्त गुजार की बेटी थी, बाप की और माँ की बेटी थी, उसको थामे हुई थी और अदालती हुक्म पर पुलिस उनको बाप के साथ जाने पे मजबूर कर रही थी, जबकि बेटी जो थी वो चिल्ला रही थी, बाप के साथ नहीं जाना चाह रही थी। वो कह रही थी कि मैंने माँ के साथ जाना है, बेटा भी कह रहा था माँ के साथ जाना। ये एक केस का वाक़या नहीं बल्कि ये हमारे सोसाइटी का एक समाजी इशू है। आज तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक महमूद बाजवा की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार इरम ने अदालत से रजू किया था कि उसके दो बच्चे जो हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी उम्रें तकरीबन 15 साल के करीब हैं, बाप के पास हैं और वो उनको बाजियाब करके माँ के हवाले किया जाए। बच्चे पेश हुए और बच्चों ने इस बात का इजहार किया कि बाप के साथ नहीं जाना चाहते, माँ के साथ जाना चाहते हैं। जो बच्चों का बाप था उसके वकील का ये कहना था कि उन्होंने बाप ने बच्चों की परवरिश की है, माँ उनको छोड़ के जा चुकी है और अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो अदालत ने फ्रीकैन के वकला दलील सुनने के बाद दोनों बच्चों को माँ के हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद की और बच्चे बाप के साथ रहने की इजाज़त दी। ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट कुर्रतुल ऐन, उनसे बात करते हैं। कुर्रतुल ऐन बताएं कि ऐसे इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, समाजी इशू, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे वाक़यात आखिर क्यों हैं? एक फैमिली है जो दिन ब दिन, कई फैमिलीज हैं वो घर उजड़ रहे हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی حساس سماجی ایشو ہے اور اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں طلاق کی شرح جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے اور طلاق ہونے کے بعد جو سب سے زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بچوں کو کرنا پڑتا ہے. آج آپ نے جس کیس کا ذکر کیا ہے اس میں عدالت میں ہم نے دیکھا کہ جو بچے تھے وہ باپ کے ہینڈ اوور کر دیے گئے. ڈیفینیٹلی جب بچوں کی جو ایج ہے وہ بیٹے کی ایج اگر 7 سال سے زیادہ اور بیٹی کی ایج جو ہے وہ سن بلوغت تک لڑکی پہنچ جاتی ہے تو اس کی کسٹڈی ہمیشہ باپ کو دی جاتی ہے. ہمارے اسلامی لاء میں حضانت کا کانسیپٹ ہے اور ایسے ہی پاکستانی لاء جو ہے وہ گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا. اس کے مطابق ہم کسٹڈی کے جتنے ایشوز ہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب کسٹڈی کا جو بیسک کیس ہے وہ نیچے سول کورٹ میں کیا جاتا ہے. عدالت میں جب کوئی ہائی کورٹ میں جب کوئی بچے لینے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے اس کے پاس تھے, دوسری پارٹی نے بچے چھینے اور 491 کی پٹیشن کی جاتی ہے جس کو ہم ہیبس کارپس کی پٹیشن بولتے ہیں. اس پٹیشن کے تحت پھر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے آپ کے پاس تھے تو عدالت وہ بچے دوسری فریق سے لے کے پھر آپ کو واپس کرے گی. اب آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ کسٹڈی کی بات ہے, چائلڈ کسٹڈی. یہ اس ایشو کو ریزالو کرنا بیسیکلی سول کورٹ کا کام ہے. سول کورٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک سوشل ایشو ہے, ہر گھر کا ہے, اور تیسرا یہاں پہ جو کیس آ رہا ہے وہ اسی نوعیت کا آ رہا ہے. آخر ایسے کیسز کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ عدم برداشت ہے, مہنگائی ہے, یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کیسز جو ہیں وہ خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. طلاق کی بڑھتی ہوئی جو وجہ ہے اس میں آپ سب سے پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی ہے, سوشل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ہیں, لیکن عدم برداشت ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ جب عورت آدمی کے گھر والوں کو یا آدمی اگر عورت کے کچھ ڈیمانڈز ہیں ان کو برداشت نہیں کرتا تو پھر عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ خواتین کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ویلفیئر کس چیز میں ہے. یعنی کہ گھر بنانا اور یا اجاڑنا یہ صرف عورت کا کام نہیں ہے. آج کل جو انا کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. فرض کریں کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے باہر اور خامد اس کو الاؤ نہیں کرتا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے کی ہوتی ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گی سب کو, جتنے بھی میاں بیوی ہیں, کہ وہ مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, کیونکہ ان کو تو لائف پارٹنر مل جائے گا. خواتین کو رشتے مل جاتے ہیں, میل کو بھی بعد میں دوسری شادی کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن بچوں کو پیرنٹس کبھی بھی نہیں ملتے, کسی بھی صورت میں نہیں. بچوں کو فٹ بال بنا دیا جاتا ہے, کبھی وہ والدہ کے پاس ہوتے ہیں کبھی والد کے پاس ہوتے ہیں. اس سے نہ صرف ان کی پرورش اور ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی ہے بلکہ ان کی تعلیم بھی بالکل خراب ہو جاتی ہے. وہ ایک پراپر پرسن نہیں بن سکتے. یعنی کہ معاشرے میں جو ان کا کردار ہے, جو ایک مثبت کردار ایک نارمل انسان ادا کر سکتا ہے, وہ اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ کی شکار شخصیت کے بچے اس طرح سے ایک اہم شہری نہیں بن سکتے اور نہ ہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں سب والدین کو جن کی علیحدگی ابھی نہیں ہوئی, وہ اپنے بچوں کی ویلفیئر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ, جن کی علیحدگی ہو چکی ہے وہ بھی پلیز, کیونکہ عدالتیں بھی فیصلہ کرتے ہوئے جو بچے کی ویلفیئر ہے صرف ایک بیسک بنیاد ہے جس کے اوپر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. بچے کی ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ کون سی پارٹی ہے, کون سا فریق ہے, ماں یا باپ, جس کے پاس بچہ اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے, اس کی صحت اچھی رہ سکتی ہے, اس کی ذہنی صحت اچھی رہ سکتی ہے. تو یہ وہ پہلو ہیں جس کا فیصلہ کرتے ہوئے, بچے کی کسٹڈی کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالتیں صرف اور صرف بچے کی ویلفیئر کا خیال کرتی ہیں. تو بچے کی ویلفیئر کا خیال سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خود کرنا چاہیے نا, والد اور والدہ کو کرنا چاہیے. اگر والدہ اچھی ہے, یعنی کہ والدہ کا کریکٹر اچھا ہے, تو بے شک وہ غریب بھی ہو تو پھر بھی اس کو کسٹڈی دے دی جاتی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ وکیل یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے تو اب کسٹڈی والدہ کو نہیں مل سکتی نا, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. اچھا, کیا ایسے معاملات جن میں خاتون شادی کر لے تو کیا بچے عام طور پہ پھر والد کو مل جاتے ہیں, خاتون کو نہیں ملیں گے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, کیونکہ جو دوسرا شوہر ہے بیوی کا وہ بچوں کا باپ نہیں ہوتا, وہ ان کے لیے نامحرم کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس بیس کے اوپر بھی ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسلامی معاشرہ ہے ہمارا, تو نامحرم کے ساتھ بیٹیاں تو نہیں رہ سکتی نا.
تو یہ بھی ایشوز اگر پھر بیٹی بعد نہیں میں رہے گی پیش تو آتے بیٹا ہیں۔ بھی نہیں رہے گا، امتیازی سلوک تو نہیں کیا جا سکتا نا بیٹے رہ کہ تو بیٹے کو حوالے جی۔ کر دیں باپ کے، ہاں۔ ماں کے، اور بیٹی کو نہ کریں۔ جی بالکل، یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دوسرے باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر ان کا اپنا باپ کماتا ہی نہیں ہے، نشے کا عادی ہے، یا کوئی ایسا کرمنل ہے کہ جس کے ساتھ رہنے سے بچوں کا مستقبل خراب ہو سکتا ہو، تو پھر یعنی کہ عدالت نے جو چیز دیکھنی ہے وہ بچے کی ویلفیئر ہے، بچے کی فلاح و بہبود ہے، وہ چاہے سول کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے۔ ہم کورٹ میں جب آ جائیں گے تو کورٹ صرف یہ دیکھے گی کہ کون سا فریق جو ہے وہ بچے کی ویلفیئر کا خیال رکھے گا۔ خیال رکھے گا، اور عدالتیں ہمیشہ دونوں فریقین کے وکلاء کو سننے کے بعد فیصلہ کرتی ہیں، بچے باپ کے حوالے ہوں یا ماں کے حوالے۔ اگر ایک کے حوالے ہوں گے تو دوسرے کا وہ جو محبت اور پیار اور جو چاہت ہے اس سے بچے محروم ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج جو واقعہ پیش ہے، ایسا یہ ایک واقعہ نہیں، یہاں پہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی رواں 4 مہینوں میں 600 سے زیادہ فیملی کیسز یہاں پہ دائر ہو چکے ہیں، اور ان کیسز کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔